पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 4 साल के बाद वतन वापस तशरीफ ले जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनके दिल में रत्ती बराबर भी इंतकाम नहीं है। उनका कहना था कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना चाहिए था। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में एक हंगामा खेजी है, एक बड़ी तब्दीली आई है। ये वो तब्दीली नहीं है जो खान साहब कहा करते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ तो गई है, लेकिन ये खान साहब की तब्दीली नहीं, ये नवाज शरीफ साहब की तब्दीली है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस जाकर एक स्पीच की है, जिसका इस वक्त दूर दूर तक चर्चा है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस स्पीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं कि जो पाकिस्तान का माजी, हाल और मुस्तकबिल का तयन करते हैं। बताते हैं कि पास्ट कैसा गुजरा, हाल में हम क्या करें और फ्यूचर में क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें नवाज शरीफ की वापसी से ये सबक मिलता है कि सियासतदानों को सियासत से बाहर नहीं रखा जा सकता। जबरदस्ती अगर सियासतदानों को, पॉलिटिशियंस को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जेल भिजवाया जाएगा, मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाएगा, तो वो पलट पलट कर वापस आएंगे। और पाकिस्तान की सियासी तारीख इस चीज की बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने। हमें सबक हासिल करना चाहिए कि पॉलिटिशियंस को जबरदस्ती आप सियासत से दूर नहीं रख सकते, उनको नहीं निकाल सकते। एक और सबक ये भी इससे हासिल होता है कि बेटियों को बहुत अहमियत देनी चाहिए और बेटियों को सियासत में लाना चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको चाहिए अपनी बेटी को सियासत में लाए। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत हमें यह बताती है कि बेटी ना सिर्फ अपने बाप की जंग लड़ती है, बल्कि वो अपने बाप की बाजी लड़कर उसको जीत के भी दिखाती है। पहले हमने देखा जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हो गई, लेकिन उसकी बेटी आ गई, उसने अपने बाप की जंग लड़ी और बाजी जीत कर दिखाई। और अब हमने ये देखा कि मरियम नवाज ने अपने बाप की जंग लड़ी और ये बाजी जीत कर दिखाई। अपने बाप को वो वतन वापस लाने में, यहाँ तक अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी पार्टी को पहुंचाने में, इसमें मरियम नवाज का बहुत बड़ा किरदार है। तो बेटियों को आप वैसे तो हर शोबे में जरूर आगे लाएं और सियासत में भी अगर आप हैं तो उनको, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। हमें पाकिस्तान की सियासत से ये पता चलता है। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो नवाज शरीफ का ये कहना कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहता, मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, क्योंकि इससे पहले देखिए ना आप, जो कुछ होता रहा है, आप अगर एक डेकेड उठाकर देख लें तो उसमें ये कहा जाता रहा कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ है वो इंतकाम की सियासत थी, जिसमें इमरान खान उनके ओपोनेंट के तौर पर उनका केस लेकर गए। बल्कि मरियम नवाज ये कहती रही कि ये इनको बुलाया गया इमरान को और कहा गया कि आओ हमारे पास केस लेकर आओ, हम लगाते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि पैरवी भी वो करते रहे और फिर इस तरीके से नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल भी जाना पड़ा। और अब तब से लेकर अब तक अगर आप देखें, लंदन तक में, यानी वहां पे उनके घर के बाहर भी एक इंतकामी सियासत चल रही है। तो ऐसा नजर आ रहा था कि भाई ये तो, हमने भी कई मरतबा कहा कि ये तो दो खानदानों के बीच की दुश्मनी है। अब इतनी ज्यादा दुश्मनी ये हो चुकी है कि अब इसको कैसे खत्म किया जाएगा। तो क्या नवाज शरीफ भी अब उसी तरीके से इंतकाम लेंगे? लेकिन हमने ये देखा कि उनकी वापसी ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा इंतकाम है। तो उन्होंने आकर कहा, और शायद वो भी यही समझते हैं कि उनका वापस आना और अब वो जो अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा इंतकाम। इससे ज्यादा बड़ा इंतकाम कोई सियासतदान और क्या ले सकता है कि कहे कि तुमने मुझे उतारा तो देखो इस वक्त जो है वो तुम जेल में हो और मैं तुम्हें अपना वजीर आजम बन के दिखाता हूँ। यानी यही है ना सबसे बड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की, ये इसको हमें इस तरह लेना चाहिए कि अच्छी बात है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है, वो पाकिस्तान इस वक्त की जरूरत है इस मुल्क की, और उसको करना चाहिए और सब पार्टियों को जो है वो करना चाहिए। अच्छा, अब इससे कुछ और सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे कि इससे ये सवाल एक पैदा हो रहा है कि क्या जो वो ये बात कर रहे हैं तो फिर इमरान खान और उनकी पार्टी को भी सियासत में अब हिस्सा मिलेगा, यानी वो भी उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? पता चलेगा। अगर तो ये बात है इंतकाम नहीं तो फिर। लेकिन नवाज शरीफ ने 4 साल वेट किया, 4 साल उन्होंने वो स्ट्रगल की, जिसमें उनके घर के बाहर भी जो गुंडागर्दी होती रही और हो रही है वो भी हम देखते रहे। तो खान साहब को तो भी 4 साल नहीं हुए ना, कितने दिन हुए ना खान साहब है जी। और खान साहब तो आपको पता है नेल्सन मंडेला के पैरोकार, तो वो तो कहते हैं 27 साल। तो क्या वो 27 साल अंदर रहना चाहते हैं, या फिर वो 4 साल, या फिर वो कहेंगे कि नहीं अब फौरी तौर पर? क्योंकि मैंने देखा किस तरह की बातें चल रही है कि सर अब ठीक है, अब खान साहब को भी अब सियासत में हिस्सा लेने दें। लेकिन उन्होंने तो 4 साल इंतजार किया। तो हम तो ये कहेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि सियासतदान को आप जबरदस्ती सियासत से बाहर नहीं रख सकते। एक बहुत ही अहम पॉइंट जो नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच में उठाया,
وہ یہ تھا کہ ہمسایوں سے، نیبرنگ کنٹریز سے ریلیشنز خراب کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. ان کا کہنا تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ خراب تعلقات کے بعد آپ ترقی نہیں کر سکتے، پوری دنیا سے تعلقات خراب کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ وہ کی پوائنٹ ہے ان کی اسپیچ کا، ون آف دی کی پوائنٹ، کہ جس پہ ہم سالوں سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے ریلیشنز اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ بات اس لیے بھی کہی کہ عمران خان کے دور میں جو امریکہ اور کچھ کنٹریز کے ساتھ جیسے جس طریقے سے کیمپین چلی تو تعلقات ریلیشنز بہت خراب ہو گئے. لیکن اس میں ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اور وہ ہے انڈیا سے ریلیشنز کا، انڈیا سے تعلقات کا. اس کے اوپر انہوں نے ایک اور بات کی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف سے پہلے جو انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، شاید کسی اور نے یہ پوائنٹ اس سے پہلے ریز نہیں کیا. ان کا کہنا یہ تھا، انہوں نے بات کی مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کی، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے اور دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کر کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور ہوتا، بھارت بھی اس کوریڈور کو راہ دیتا، مشرقی اور مغربی پاکستان مل کر ترقی کرتے. لیکن ہم نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے رہنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا کہ یہ تو پٹسن اگاتے ہیں اور ہم پر بوجھ ہیں. ہم نے اس بوجھ کو اتار کر زمین پر مارا. دیکھ لیں، مشرقی پاکستان ترقی میں ہم سے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے. یہ ہمیں منظور نہیں، یہ پاکستانی قوم کو منظور نہیں. ہم نے اس صورتحال سے باہر نکلنا ہے اور میرے دل میں رتی برابر بھی بدلے اور انتقام کی خواہش تھی. یہ پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا کہ دیکھیں مشرقی پاکستان نے تو یہ کہا نا کہ ہم نے انہیں کہا تم ہو کون، پٹسن اگاتے ہو. تو یہ تک کہا گیا کہ کالے کلوٹے چھوٹے قد کے بنگالی، یہاں تک کہا گیا، جس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے کہ آپ شکل، رنگ یا ریس کی بنیاد پر آپ کسی کو ایسے کہیں. تو جن کو آپ کہتے تھے نا چھوٹے قد کے کالے کلوٹے، انہوں نے آپ کو زمین پر دے مارا ہے ترقی میں. وہ ان کا قد کہاں پہنچ گیا ہے، کتنے اونچے ہو گئے ہیں، اور آپ ترقی کے قد میں کہاں پر جا پہنچے. تو یہ ہوتا ہے کہ منہ پر مارنا، یعنی وہ انہوں نے کر دکھایا. پھر انسان جو ہے وہ اگر ٹھان لے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم کر، تو بنگلہ دیش نے تو ٹھان لیا، اس نے تو کر کے دکھایا کہ جو کچھ کیا ہے تو دیکھو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں. تو یہ بات صحیح کی. تو جو نواز شریف نے یہ کہا کہ کوریڈور، اکنامک کوریڈور ہوتا، یعنی بنگلہ دیش اگر نہ بنا ہوتا، یعنی جو پاکستان نہ ٹوٹا ہوتا اس کو حصہ، تو اس وقت ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ ایک اکنامک کوریڈور ہوتا اور اس میں انڈیا بھی اس میں راستہ دیتا، انڈیا بھی اس اکنامک کوریڈور میں شامل ہوتا اور یہ تمام کنٹریز اس ریجن کے مل کے ترقی کرتے. اب دیکھیں اگر واقعی ایسا ہوتا، کیا جاتا، تو اس وقت یہ ریجن، یہ تمام کنٹریز کہاں پر پہنچے ہوتے، ترقی کے کس سفر پر ہوتے. خیر وہ تو ابھی بھی ترقی کے اس سفر پر ہے. لیکن ہم نے کیونکہ دوسروں کو یہ کہا کہ تم ہو کون، تو انہوں نے کہا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی کون ہو کون تم لوگ، ہم دیکھو کہاں ہیں. ٹکے کہتے تھے تو تمہاری تو کرنسی جو وہ ٹکے کے برابر نہیں رہی. وہ ترقی میں وہیں پر ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں. لیکن ہم نے کیونکہ اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو ہم کہاں پر ہیں. اب دیکھیں نا، ہم تو ٹریڈ نہیں کرتے ان کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ بات چیت نہیں کرنی، ہم بارڈرز جو ہے وہ اس کے اوپر کھولنے کو تیار نہیں. ہماری تو جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا وہ بھی بند ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ. تو واقعی اگر یہ کوریڈور بنتا، اس وقت ایسا سوچا جاتا، اور جو کچھ ہوا ہے، جو 71 کی جنگ، اس کے بعد اس دوران جو گند پڑا ہے، اس میں جو جو بھی شامل ہے، جس کا جو بھی رول ہے، ہم اس پہ کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. لیکن ہم اس سے بڑھ کر آگے نکل کے یہ بات کریں اس وقت کہ یہ ایک بڑا ہی شاندار زبردست انہوں نے پوائنٹ ریز کیا ہے نواز شریف صاحب نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر دونوں کنٹریز جو ہیں اس وقت دونوں حصے وہ اس طریقے سے چل لیتے آپ تو کیا ہو جاتا. یہ غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں. تو میں اس کو انڈورس کرتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں نا اس وقت انہوں نے شاید یہ کوریڈور کی جو بات کی. اچھا یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے نواز شریف صاحب نے، بات تو یہ ہمیشہ سے ماضی سے لے کر اب تک یہی ہے، لیکن شاید اب لوگوں کو احساس ابھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکنامک کوریڈورز کا دور ہے، یہ اکنامک کوریڈور جیسا ہم نے سی پیک پاکستان کا لیکن جو انڈیا نے اب نیا اعلان کیا G20 کی میٹنگز میں کہ گلف سے لے کر اور یورپ تک انڈیا کا جو وہ کوریڈور، اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے، اور بھی دنیا میں جو ہے وہ کوریڈورز بن رہے ہیں، بات ہو رہی ہے. تو بچے کو اس وقت یہ پتا چل چکا ہے کہ سچ کیا ہے. تو شاید اب یہ پوائنٹ اس لیے ریز کیا جا رہا ہے کہ اب سب کو پتا ہے، اب یہ چھپایا ہی نہیں جا سکتا کہ اگر اس وقت آپ نے یہ کوریڈور بنانے کی بات کی ہوتی یا کچھ ایسا فارمولا ڈھونڈ لیا ہوتا تو یہ نہ ہوا ہوتا، اور شاید ہم بھی انڈیا کے ساتھ ترقی کر کے تو چاند پر چلے نہ صحیح، کم از کم تھوڑی
جو ہے وہ دیوالیہ کے قریب تو نہ ہوتے، اس صورتحال سے تو نکلے ہوتے، وہ تو چاند پر پہنچ گئے۔ اب ہر ایک کو معلوم ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے کہ ہمارا ہمسایہ انڈیا چاند پر پہنچ گیا، وہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے جا رہا ہے، ہمارا ہمسایہ انڈیا ففتھ لارجسٹ اکانومی ہے، وہاں پر یہ بن رہا ہے، وہاں پر ترقی کے یہ راستے نکل رہے ہیں، پوری دنیا وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ ناسا جس کو ہم منہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے باقاعدہ کہ یہ کیا ہے اور بڑا ہمیں وہ ہوتا تھا، تو وہ ادارہ اب انڈیا سے یہ کہہ رہا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ وہ کہہ رہے کہ جناب یہ جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے یہ ہم سے شیئر کریں، ہمیں دیں۔ پوری دنیا کی ٹیک کمپنیز پر ان کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی پڑھی ہوئی یوتھ ہے وہ رول کر رہی ہے، یہ اب سب کو معلوم ہے، اس لیے ہمیں یہ پوائنٹس ہم ریز کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ پوائنٹ ریز کرنا بھی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ تو اس کے اوپر تو بات ہم تو اس کے اینٹی ہیں۔ دیکھیں نا کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا خان صاحب کے دور میں بھی کون سی ٹریڈ سٹارٹ ہوئی، کیا ہوا ہے، وہ تو بھائی نعرے لگتے رہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ پوائنٹ ان کا بہت اہم ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کو جو ہے نا وہ کچھ لگا بھی دیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ تسبیح میرے پاس بھی ہے لیکن میں اس وقت پڑھتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو خان صاحب تسبیح پڑھتے رہتے ہیں نا، تسبیح تسبیح وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کرسی 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 کرسی، سیاستدان جب تسبیح پڑھتے ہیں تو کرسی 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 کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کرسی کا پتہ نا آپ کو چلے، چھوڑے آگے بات نہیں بڑھاتے، اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں، لیکن ابھی جو واقعہ ہوا ہے خبر یہ آئی ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کریں گے کہ جناب ایک جو بایولوجی کے پروفیسر شیر علی کو بس وہ بال بال بچے ہیں لنچنگ سے، یعنی ان کو مار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو سب نے گھیر لیا، ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے ریولوشن کا ڈاروین کا نظریہ جو آپ بات کریں پیش کریں، اس کو اینٹی کر کے دکھائیں، اس کی نگیٹ کریں اور پھر آپ کی جان بچے گی۔ اور باقاعدہ انہوں نے کھڑے ہو کے اس میں اسٹیٹمنٹ دیا پروفیسر شیر علی نے کہ بھائی کون ڈاروین، کہاں کا ڈاروین، کون سا نظریہ ایوولوشن ہو، میں تو جانتے ہی نہیں کون ہوں میں۔ یعنی ان کو یہ کہلوایا گیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے بھائی کتوں تسی آ گئے باندر دے ہے، تو وہ ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ ہوا تو یہ ہو گیا۔ اچھا خیر چھوڑیں، تو ہمارے جو حالات ہیں ملک کے حالات تو دیکھیں یہ ہیں، کیا پروفیسرز کو پکڑ پکڑ کے آپ ان سے یہ کروائیں گے کہ جو دنیا کی حقیقتیں ہیں کہ زمین چپٹی ہے، آپ نے یہی کہلوانا ہے پروفیسر سے کہ نہیں تم یہ نہیں کہہ سکتے زمین گول ہے؟ جیسا کہ زاہد گشکوری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر نواز شریف کی یہ تقریر جو ہے وہ سنتے رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوں گے، ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس سے بڑا انتقام کیا ہوگا، کہ میں نے کیا انتقام لیا جو اس بندے نے لے لیا ہے، کہ میں جیل کے اندر ہوتے وہ واپس آ کے تغیرہ کردہ پھر رہے تو وہ اگلا وزیر اعظم بھی بننے لگا، ان کو بھی پتا ہوگا۔ تو وہ اس کو اب کیسے لے کر چلیں گے، کیا وہی ریونج کی پالیٹکس ہی رکھیں گے یا پاکستان کے پولیٹیشینز آپس میں مل کے ریکنسیلیشن کر کے کچھ پاکستان کو آگے بڑھائیں گے؟ اب لگ تو رہا ہے مجھے، کچھ امید تو بندی ہے اس سچویشن میں، کیونکہ یہ تقریر ایسے بھی ہو سکتی تھی نواز شریف کی کہ وہ کہتے کہ میں تو دیکھ لوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اب بجاؤں گا، بجا تو چکے ہی وہ۔ لیکن پھر انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ ان کو کیا کیا سہنا پڑا، ان کی بیوی جو ہے اس دوران جب وہ قید میں تھے اسے بات نہیں کروائی گئی بیٹے سے، اور کچھ گھنٹے بعد پتا چلا کہ وہ وفات پا گئی، اور جو جو کچھ دیکھنا پڑا، مریم نواز بے ہوش ہو گئی، یہ سن کے اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے اور بھی کافی باتیں کی ہیں۔ اور انہوں نے جو پلان آپ کہنے اکنامک پلان یا یہ کہ کچھ جو اس حوالے سے پوائنٹس دیے ہیں کہ ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے ہمیں، جو ایگریکلچر ہے اس میں ہمیں ریفارمز لے کر لانی ہے، یہ باتیں یہ بڑی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارا ایکسپورٹس کا، ٹریڈ کا اور ایگریکلچر ریفارمز کا یہ سب، اور ساتھ میں انہوں نے آئی ٹی پاور بنانا ہے پاکستان، سائنس اور ٹیکنالوجی آئی ٹی یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو چند پوائنٹس اگر اس پہ کام ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان گمن گزیریوں سے نکل جائیں، یہ جو سچویشن ہے اس وقت ہماری، اس سے ہم آگے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے وزارت عظمیٰ سے نکالا کہ میرے دور میں پیٹرول 60 روپے لیٹر ملتا تھا، میرے دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا، مجھے اس لیے نکالا گیا کہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا۔ اب 1990 میں جو کام ہم نے شروع کیے تھے اگر جاری رہتے تو آج ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا، آج ان کے دور میں یعنی روٹی 4 روپے کی تھی آج 20 روپے کی ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی تھا اور اب جو کچھ بھی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے آگے نکل کے ہمیں اس سے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے، جو ہم ریلیشنز کی تعلقات کی بات کر رہے تھے دنیا سے، ورنہ ہماری خیر ہے نہیں جو ٹی ٹی پی اور دہشت گرد جو کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتائی دوں۔ تو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آگے بھی کچھ پازیٹیو نیوز ہو سکتا ہے پاکستان سے، ہم دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسٹے ٹیون، تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو۔